अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हम कारी अदनान साजिद साहब के पास मौजूद हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब का इदारा भी विज़िट किया है और कारी साहब के कुछ मुताल्लिक़ और कारी साहब के इदारे के मुताल्लिक़ हम कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे कारी साहब से। कारी साहब, पहले तो आप अपने बारे में, आपकी पैदाइश, इब्तिदाई तालीम कहाँ पर हुई और आप इस दीनी लाइन पर कैसे आए, उसके मुताल्लिक़ थोड़ा बताइएगा। मेरी जो पैदाइश है वो है शुजाबाद में। हमारा एक इलाका है खूह जहांगीर वाला, जी, वहाँ की मेरी पैदाइश है। और इब्तदाई तालीम अहले देवबंद का एक इदारा है ज़ियाउल कुरान, हमारे घर के पास ही है जी, वहाँ मैंने इब्तदाई तालीम शुरू की, यानी नूरानी कायदा वगैरह मैंने वहाँ पढ़ा कुछ अरसे के लिए। सही। उसके बाद फिर किसी बिना पे मेरी वहाँ से छुट्टी हो गई, मैं छोड़ गया। फिर मैं शुजाबाद शहर के अंदर जामिया रब्बानिया के इदारा है और वहाँ मैंने तारीख हासिल, तकरीबन 20 एक पारे मैंने वहाँ हिफ्ज़ की। उसके बाद हमारे इलाके के एक जो बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, बहुत ही अच्छे मास्टर रहमतुल्लाह साहब, सही। हाफिज़हुल्लाह ताला, उनके वाले साहब थे, उस वक्त वो हयात थे, अब इस दुनिया में नहीं है। वो फिर मुझे लोधरा छोड़ा, सही। बराती वाला पर, वहाँ मैंने कुछ अर्सा कलाम मजीद को हिफ्ज़ किया। उसके बाद फिर मैं लोधरा शहर आ गया। जामिया अबू बकर मस्जिद का नाम है, जामिया मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, शौकत मार्केट, लोधरा शहर। फिर वहाँ मैंने कारी उमर फरूक साकिब साहब मुल्तान वाले, वहाँ उनके पास मैंने कुरान मजीद मुकम्मल किया, करदान सुनाई। और उसके बाद फिर दर्स निज़ामी यानी उलूम इस्लामिया में मैंने दाखिला लिया, जलापुर मोड़ दारुल इस्लामिया जलापुर मोड़ लोधरा। वहाँ शेखुल हदीस थे हमारे उस्ताद मोहतरम अब्दुर्रहमान चेमा साहब, हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उन्हें शिफा कामिला अता फरमाए। वहाँ उनके पास मैंने वो जो उलूम इस्लामिया का कोर्स था वो मैंने मुकम्मल किया। उसके बाद फिर मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बालपुर से एम.ए. अरबी किया और उसके बाद फिर मैंने तजवीद का कोर्स किया मैंने, लेकिन तजवीद का कोर्स मैंने फिर दुबई में जाके किया। 5 साल मैंने टीचिंग की है दुबई में, और उसी दौरान मैंने फिर कोर्स भी किया है तजवीद का। हमारे एक उस्ताद थे, भाई भी थे, उस्ताद भी थे, शेख आबिद साहब दुबई में, उनसे फिर मैंने तजवीद की। सही। अच्छा कारी साहब, ये बताएं कि आपके खानदान में पहले कोई आलिम गुजरा है जिनको देखकर आपने ये लाइन इख्तियार की हो, या आपको इस लाइन पर लगाने वाले कौन थे? हमारी फैमिली में या हमारे खानदान में कोई आलिम नहीं, कोई भी नहीं। मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक जहाँ तक मुझे याद है कोई भी नहीं। इस साइड में मैं अपनी वालिदा मोहतरमा जो अब फौत हो गई हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, उनकी कोशिश और काविश से मैं फिर इस साइड में आया। सही। सबसे पहले अम्मा जान ने हक का रास्ता तलाश किया, क्योंकि हमारी बिरादरी जो है वो सारी अब भी अहले सुन्नत वल जमात है। कुछ अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं और कुछ अहले देवबंद हैं, यानी ऐसे ही है। और सबसे पहले वालिदा साहबा ने सिरात मुस्तकीम इख्तियार किया, उसके बाद उनकी कोशिश और ख्वाहिश थी कि मेरा साथ कोई देने वाला एक मेरा बेटा हो। मैं क्योंकि सबसे छोटा था, हम 6 भाई, सबसे छोटा मैं हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरा साथ दें, आप जो कहेंगे मैं वैसे करूँगी, बस आप मेरी एक ख्वाहिश है वो पूरी करें। आप कुरान मजीद को हिफ्ज़ करें, फिर आप आलिम बने। अम्मा जान की कोशिश से, अम्मा जान की काविश से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और फजल से मैंने वो कोर्स मुकम्मल किया। अपनी वालिदा साहबा की जो ख्वाहिश थी वो मैंने पूरी की। इस तरीके से यानी अम्मा जान की कोशिश और काविश से फिर मैं हिस्सा। ये आपका ये पढ़ना अल्लाह ताला आपकी वालिदा के लिए सदका जारिया बनाए, आमीन जी। अभी मेरे एक भाई भी हैं, तारी अल्लाह यार मेरे भी साथ। सही। वो आलिम है जी, वो बड़े हैं, वो अहले सुन्नत वल जमात के। सही, यानी आपके एक भाई आलिम हैं? जी। पीछे खानदान में कोई और आलिम नहीं था? और नहीं। अभी जो अल्लाह यार साहब हैं आपके भाई, वो
اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ اہل سنت۔ اور آپ کا کیا ریزن بنا کہ آپ نے اہل دیوبند کے مدارس میں بھی گئے آپ اور اہل سنت والجماعت کے پاس بھی گئے، اور میرے خیال سے اہل حدیث مدارس میں بھی آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، تو اب آپ کس فرقے کے ساتھ یا کس جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے؟ جب میں نے کورس مکمل کر لیا، خطابت کی فیلڈ میں جیسے میں آیا، پھر میں نے جب خطابت میں آ کے اپنا ذاتی مطالعہ میں نے جب شروع کیا، تو میں پھر اس نتیجے پہ پہنچا کہ اب کیونکہ تنظیمیں بہت زیادہ، اگر اہل سنت میں جائیں تو اوپر ایک اہل سنت اور نیچے جو ہے نا وہ قادری ہیں، سور وردی ہیں، چشتی ہیں، اور بغیر وردی ہیں، پتہ نہیں کتنے وردی ہیں، ان کے بہت سارے نام، یعنی پھر آپ ان میں سے کس تنظیم کو آپ جوائن کریں؟ صاف ظاہر ہے جس کو کریں گے، باقی جو 4-5 ہیں وہ آپ ناراضگی کا اظہار کریں۔ اگر آپ اہل حدیث جماعت دیکھ لیں تو اہل حدیث جماعت کے اندر بہت زیادہ تنظیمیں ہیں۔ اگر آپ مرکزی جمعیت میں جائیں گے تو پھر انٹرنیشنل ناراض ہو جائیں گے۔ اگر آپ جماعت الدعوہ میں جائیں گے تو پھر وہ قرآن و سنہ جو مومن والے ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اگر آپ ادھر جائیں گے تو یوتھ سورس والے ناراض ہو جائیں گے، یعنی بہت سارے نام ہیں، شاید مجھے وہ مکمل نام بھی نہیں آتے، اتنی تنظیمیں ہیں۔ ہر جماعت کی الگ الگ ایک جماعت ہے، پھر اس ایک جماعت کے اندر مختلف کافی ساری تنظیمیں۔ اسی طرح آپ اگر اہل دیوبند لیں تو اہل دیوبند میں آپ کو جو مشہور ہے، ایک حیاتی ہیں، دوسرے مماتی ہیں، اور ہماری زبان میں انہیں کہتے ہیں ایک کو ربڑی اور دوسرے کو پتری۔ اب پھر پتری بنے یا ربڑی بنے، اچھا اسی طرح اور بھی بہت سارے نام ہیں ان کے۔ تو اس لیے میں نے فی الحال میں نے یہی تہیہ کیا ہے کہ اگر قرآن اور حدیث بیان کرنی ہے نا صرف، تو پھر تو آپ نیوٹرل ہیں۔ صحیح۔ فی الحال کسی سے کوئی تعلق، کسی تنظیم کے ساتھ، کسی تنظیم کے ساتھ فی الحال کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے میری، الحمدللہ۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑا لیں، بس، اور کوئی مشن نہیں ہے، نہ کوئی ارادہ ہے۔ بالکل قاری صاحب، آپ کا فی الحال کسی تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، فیوچر میں کس تنظیم کے ساتھ ملنے کا آپ کا کوئی پلان ہے؟ فی الحال کوئی پلان نہیں ہے، نیوٹرل ہو کہ آپ قرآن اور خواہش جو ہے وہ یہی ہے کہ دین کا کام کیا ہے زیادہ سے زیادہ۔ صحیح، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں اس کا اور مزید توفیق عطا کریں۔ تو آپ کا ادارہ بھی ہم نے ماشاءاللہ وزٹ کیا ہے، جی۔ تو یہ ادارہ کب بنا، کب اس کی بنیاد آپ نے رکھی، اور کسی جماعت کے تحت تھا یہ ادارہ یا آپ نے خود ہی اس کو ابتدا کی ہے اس کی؟ اصل میں جب دبئی ٹیچنگ کرتا تھا، وہاں سے میں کرونا میں واپس آیا، پھر 6 سال ہو گئے اس ادارے کو۔ جو میرے پاس پیسے تھے میں نے وہ لگا کے ایک مکان خریدا 5 مرلے کا، اور اس کے بعد پھر میں نے یہاں کے 2-3 ساتھی ہیں ہمارے، ملک عبدالغفور صاحب ہیں، فوجی غلام رسول حاجی صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں بھائیوں کو جزائے خیر دے، آمین۔ انہوں نے تعاون کیا، انہوں نے ساتھ دیا، ہم نے پھر ایک اور مکان خریدا۔ اب ہمارے پاس یعنی 2 گھر ہیں 5-5 مرلے کے، جیسے کہ آپ نے وزٹ کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے۔ جی۔ ہم نے ان 2 گھروں کو کلاس روم بنا دیا۔ اب تعداد اتنی ہے کہ جگہ کم، بالکل۔ پھر ہم نے اس کو وسیع کرنے کے لیے سامنے والا 11 مرلے کا پلاٹ جو ہم نے آپ کو دکھا وہ خریدا ہے، وہ تقریباً 50 لاکھ تک ہے۔ اب ہم نے لے لیا ہے، انتقال بیع ہو چکا ہے، وقف بھی ہو چکا ہے، صحیح، لیکن ہم نے ان کو پیسے نہیں دے سکے۔ اب وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پلاٹ لے کر ادارے کا نام وقف کر دیا، کسی شخص کے نام پہ وہ نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیسے ادا نہیں کر سکے اس کے۔ صحیح۔ اب وہ جو مالک ہیں پیسے زمین دینے والے، وہ بار بار ہمیں اصرار کریں کہ بھئی آپ اتنا عرصہ ہو گیا آپ سے پیمنٹ نہیں ہو سکی، آپ برائے مہربانی ہمارے جو 11 مرلے کا پلاٹ ہے وہ واپس کریں۔ اب وہ کافی دنوں سے ہمیں پریشان کر رہے، تو ہمیں ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ضرور سبب بنائے گا، آپ تھوڑا ہمیں مزید وقت دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور پیدا کر دے گا جو ہمارا ساتھ تعاون کرے گا۔ یقیناً اگر میں کسی مسلک کے ساتھ اگر اٹیچ ہوتا تو آج میرا ادارہ بن گیا ہوتا، مجھے ادارے کے حوالے سے یہ جو مشکلات کا سامنا ہے، پریشانی ہے، شاید یہ نہ ہوتی۔
کسی کے ساتھ منسلک نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے مجھے یہ ساری پریشانیاں اٹھانی پڑی. ادارہ نہیں بن رہا. ادارہ نہیں بنا. اور آپ اندازہ لگائیں یہ 50 لاکھ یا 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ کیا قیمت ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے. عوام الناس کتنے مخیر حضرات. بالکل انشاءاللہ اس ویڈیو کے توسط سے آپ کے چاہنے والے سننے والے ان تک بھی یہ پیغام جا رہا ہے کہ قاری صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور میں نے وزٹ کیا ہے قاری صاحب کا ادارہ, بہت مختصر جگہ ہے اور طلباء کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور گرمیوں کے دن ہے, پرانے مکان, چھتیں بالکل نیچی ہیں اور گرمی کی شدت کی وجہ سے اور زیادہ تعداد ایک ہی کمرے میں آنے کی وجہ سے بڑی مشکل ہوتی ہے. جی تو میں تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کس شدت اور مشکل کے ساتھ قاری صاحب دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں. اور جہاں تک بھی یہ پیغام جائے, آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ آگے بڑھیں, قاری صاحب کے دست و بازو بنیں. صرف آپ بیان سننے کی حد تک نہ رہیں بلکہ آگے بڑھ کر دین کا یہ کام آپ بھی آگے پہنچانے والے بنیں. قاری صاحب ماشاءاللہ قاری صاحب محنت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں, تو آپ بھی کسی بھی حوالے سے ان کے ساتھ ملیں گے, وہ ادارے کی زمین خریدنے کے حوالے سے یا اساتذہ کی تنخواہیں ہیں, بجلی کا بل ہے, باقی بھی اخراجات ہیں, ان حوالے سے کوئی بھی آپ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مکمل یہ جو ایک سسٹم ہے, تعلیم ہے, یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دیں. اور مستقبل میں میری خواہش یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ ہو جو بالکل آزاد ہو, بالکل, اور اس میں صرف قرآن اور حدیث پڑھایا جائے, فرقہ واریت کو نہ پڑھے. بالکل میں فرقہ واریت سے بہت زیادہ متنفر ہوں. قرآن مجید کی آیت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا فرقے میں بناؤ. تو مجھے یہ فرقوں والی بات سے بڑی نفرت. میں چاہتا ہوں کہ آزاد ادارہ, اس میں کوئی بھی آ کے پڑھ سکے. میری ایک دلی خواہش ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور محنت جاری ہے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ ادارہ تو بننا ہے. دور دراز سے مجھے فون آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے بچے پڑھوانے ہیں تو ہم آپ ہی سے پڑھائیں. ماشاءاللہ. اور مجھے مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ میرے پاس جگہ نہیں. ابھی بھی رہائشی تو کوئی بچہ ابھی بھی نہیں, رہائشی کوئی بچہ نہیں, رہائش کا سسٹم بھی نہیں ہے, جگہ ہی نہیں ہے. صبح کو آتے ہیں شام کو چلے جاتے ہیں. ہاں معذرت کرتا ہوں ان سے بھی, آپ کچھ عرصے کے لیے رک جائیں. انشاءاللہ جیسے بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے, جیسے عمارت بن جاتی ہے, پھر ہم آپ کو بلا لیں گے. یعنی بہت سارے اسٹوڈنٹ, بہت سارے بچے ایسے ہیں جو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کے انتظار میں بڑھائیں, ہم کسی اور ادارے میں نہیں بھیجیں. اور حقیقت بھی ایسے ہے. اگر آپ جس مرضی ادارے میں بھیجو گے نا, وہاں سے بچہ جب پڑھ کے آئے گا وہ وہی بن کے آئے گا جو وہ ادارے والے ہیں. یہ تو کنفرم ہے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا ادارہ ہے, آپ بھی بخاری پڑھا رہے ہو, میں بھی بخاری پڑھا رہا ہوں, دوسرے بھائی بخاری پڑھا, سارے بخاری پڑھ کے عالم بن رہے ہیں. بخاری ایک ہے اور مولوی مختلف پیدا ہو رہے ہیں. یہ دماغ سے باہر ہے, سمجھ نہیں آ رہا. قرآن مجید آپ بھی وہی تفسیر پڑھا رہے, ترجمے پڑھا رہے, یقیناً آپ بھی قرآن پڑھا رہے, ہم بھی قرآن پڑھا رہے ہیں, وہ دوسرے بھائی تیسرے چوتھے پانچ. لیکن جو مولوی تیار ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا. قرآن ایک ہے, حدیث ایک ہے, اور بندے تیار ہو رہے ہیں وہ الگ الگ ہو رہے ہیں. کیوں؟ انہیں کوئی تربیت کی جاتی ہے. بعض ادارے تو ایسے ہیں, ان اداروں میں یہ تربیت کی جاتی ہے کہ آپ نے حدیث کا رد کیسے کرنا. اگر کوئی حدیث آ جائے آپ کے مسلک اور فرقے کے خلاف, آپ اس کا توڑ ڈھونڈ کے اس کو تلاش کر کے اس بچے کو تیار کرتے ہیں, سکھاتے ہیں. یعنی حدیث کم پڑھائی جاتی ہے اور اس حدیث کا توڑ کرنا زیادہ پڑھایا جاتا ہے. انکار کیسے کرنا, مسلک کا دفاع کرنے کے لیے اپنے فرقے کو. کچھ ایسے نالائق پیدا ہو گئے اب تو کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے اور حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے. بغیر حدیث کے تم قرآن کیسے سمجھو گے. بالکل, کہتے تو وہ بھی یہی ہے کہ ہم قرآن و حدیث پڑھا رہے ہیں. وہ کہنے کو تو سب ایسے کہتے ہیں. ہماری خواہش ہے انشاءاللہ ہم قرآن اور حدیث بس, پہلے دن سے ہماری دعوت یہی ہے, اور پہلے دن سے ہم اپنے اسٹوڈنٹ, اپنے بچوں اور بچیوں کو پیغام بھی یہی دیتے ہیں کہ تم اگر اہل سنت والے ہو تو تمہارا ادارہ ہے یہ, تم اہل دیوبند ہو تو یہ تمہارا ادارہ ہے, صحیح, تم اہل حدیث ہو یہ تمہارا ادارہ ہے. ان سب مسلمانوں کا, یہ تمام کا ادارہ ہے, یہاں کوئی بھی آ کے پڑھ سکتا ہے, یہ کسی ایک کے نام پہ منسلک نہیں. صحیح. تو قاری صاحب آگے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ جس طرح آپ ماشاءاللہ بڑے زور کے ساتھ اس بات پر
لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ قرآن پڑھو, خود پڑھو, ڈائریکٹ پڑھو. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ خود جو پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ کبھی ایک دن بھی مدرسے میں نہیں گیا, بعض تو ہمارے دیہاتوں میں ایسے ہیں جن کو اردو پڑھنی بھی نہیں آتی, تو ایسے لوگ کس طرح خود قرآن پڑھیں گے؟ یا اردو پڑھنی آ جاتی ہے تو وہ کیسے قرآن کو خود سے سمجھیں گے؟ کیونکہ آپ کی ویڈیوز پر بڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں. یہ کوئی مشکل نہیں ہے سر. آپ اردو جانتے ہیں, مکمل قرآن مجید مترجم اردو میں موجود ہے, نمبر 1. صحیح. اس میں پھر جو آیات مشکل ہیں ان کی تفاصیل لکھی ہوئی ہیں. علماء نے ہر آیت کے تحت وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے, کہاں نازل ہوئی ہے, اس کا شان نزول کیا ہے, اچھا یہ واقعہ کیا ہوا تھا, پیچھے کیا مسئلہ ہے, آگے کیا مسئلہ ہے, اور یہ کس کے ساتھ اٹیچ ہے, ہر چیز واضح کر دی ہوئی. اچھا پھر کون سی بات ہے جو سمجھ نہیں آئے گی؟ یہ صرف چکر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خود سے قرآن مجید پڑھنے لگ گئے, اگر یہ خود سے حدیث رسول پڑھنے لگ گئے تو پھر یہ تو ہم سے تو بھاگ جائیں گے, ہمارے سارے نقائص اور عیوب جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے. ہمیں کسی کے نقائص اور عیوب کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے. ہم نے تو پڑھنا نا ہدایت کی. آپ قرآن مجید کو پڑھیں ہدایت سے. ہاں اس میں مشکل جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ پھر تفسیر کون سی پڑھیں. ہاں تفسیر کون سی پڑھیں, یہ مشکل چیز. اگلا میرا سوال میں نے وہ اپنے کلیم میں بھی بیان کیا تھا کہ تفسیر کون سی کیا مطلب ہے. آپ چاروں تفسیریں لیں, چاروں تفسیروں کو سامنے رکھ کے, مثلا حنفیوں کی تفسیر لے لیں, بریلویوں کی لے لیں, اس میں اہل تشیع کی لے لیں, اہل حدیث کی لے لیں, تمام مسالک کی تفاسیر, تمام مسالک کی, تمام فرقوں کی مترجم جو تفاسیر ہیں وہ لے لیں. اچھا ان کو سامنے رکھیں. جس نے آیت کا ترجمہ کر کے آگے جو تفسیر ہے وہ حدیث کے ذریعے سے کی ہوئی ہے, حوالہ دیا ہوا ہے, اس کو قبول کریں. صحیح. اور جس نے اپنی رائے سے کی ہوئی ہے, اپنے عقل سے کی ہوئی ہے, یا علماء کے اقوال سے کی ہوئی ہے, اسے چھوڑ دیں. آسان, کوئی مشکل تو نہیں. یہ ویسے تو آسان ہے. 1-2 دن آپ ایسا کریں گے, لیکن جو پڑھا ہوا نہیں ہے نا بندہ, اس کے لیے بڑا مشکل ایسا کام ہے. کریں گے, تیسرے چوتھے دن آپ کو پتہ چل جائے گا یہ تفسیر ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ تفسیر ٹھیک ہے, باقیوں کو چھوڑ کے اسی کو پڑھ. اسی کو پھر مطالعہ شکر اندر. لیکن اگر کوئی آپ کا دیکھنے والا جو آپ کے بیانات سنتے ہیں وہ بھائی یہ پوچھنا چاہیں کہ آپ کی نظر میں کون سی تفسیر جو ہے وہ معتبر ہے؟ پاکستان میں جو مہیا ہے وہ احسن البیان. میں دوسری پڑھتا ہوں, شاہ فہد والی ایک تفسیر ہے, مکتبہ سعودیہ کی, سعودیہ, حافظ صلاح الدین یوسف صاحب. بالکل, جو عمرے پر جاتے ہیں تو وہاں ان کو دیتے ہیں, وہاں ملتے ہیں. میں بھی گیا تھا, میں وہاں سے لے کے آیا, اور میرے پاس وہی ہے, اور وہ سب سے بیسٹ. صحیح. آپ پڑھیں, وہ یہاں سے تو نہیں ملتے. مجھے کل ایک ساتھی ملا ہے, فوجی ہے. صحیح. اس نے کہا جی وہ سعودیہ والی تفسیر میں نے پڑھی ہے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اچھا. اور بھی میں نے کافی تفاسیر پڑھی تھی, لیکن جب میں نے وہ پڑھی ہے نا, جتنی وہ آسان ہے سمجھنے میں, اور اس کا جو ترجمہ ہے, اس کی جو تفسیر ہے, مجھے ایک ایک لفظ سمجھا. میں 2 بار وہ کہتا میں پڑھ چکا. میرے خیال میں وہ جو سعودیہ والی تفسیر ہے نا, وہ کسی مسلک کی ترجمانی میں نہیں ہے. نہیں, حدیث کے ذریعے سے, جی حدیث کے ذریعے سے تفسیر کی گئی ہے, اور نہ ہی اس تفسیر پر کسی مسلک اور کسی جماعت کا نام لکھا ہے. جی بالکل ایسا. اللہ تعالی ہم سب کو تفسیر اور قرآن اچھے طریقے سے پڑھنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. اچھا, اپنی تعلیم پوری کرنے کے بعد آپ پھر کس عالم دین سے متاثر ہو کر آپ اس فیلڈ میں آئے اور خطابت کا آغاز آپ نے کیا؟ میں ابھی بچہ تھا, حفظ کرتا تھا. صحیح. میں نے ہمارے تو شجاباد کے قریب ہے راجہ رام, وہاں پروفیسر ابراہیم بھٹی صاحب, آپ کراچی والے, حافظ اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ. آمین آمین. ان کی میں نے تقریر سنی تھی پہلے, سب سے پہلے. انہوں نے بڑے جوش میں نہ تقریر کی. ان کی تقریر سنتے ہی میرے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہو گیا اور جوش میں رہا تقریر کرنے کا. تقریر میں بھی تقریر کروں. صحیح. میں بھی خطیب. پھر جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا, کورس مکمل کیا میں, پھر میں نے تقریر سنی علامہ احسان علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل. آمین. اور اسی طرح ایک اہل دیوبند کے خطیب تھے جنگوی صاحب, اور اسی طرح اعظم طارق صاحب, تو بڑے بڑے خطیب تھے رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے.
اور اسی طرح اب جو موجود ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ان سے میں بڑا متاثر، اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ان سے میں ان کی تقریریں میں نے بہت زیادہ سنی، اور ان کی تقریروں سے مجھے بہت زیادہ اخلاص نظر آیا۔ میں اگر متاثر ہوا ہوں تو ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر اسرار صاحب، پروفیسر ابراہیم بھٹی صاحب، اعظم طارق صاحب، اور جنگوی صاحب، اور اسی طرح اب جو ہمارے موجودہ جو کراچی کے عالم ہیں بہت بڑے علامہ ناصر شیخ عبداللہ ناصر امانی شیخ صاحب، عبداللہ ناصر امانی حافظ اللہ تعالیٰ سے، ان کی تقریروں سے، صحیح، ان کے جو وہ عقائد کے حوالے سے جو گفتگو کرتے ہیں، وہ ان سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال یہ چند علماء ہیں جن کا نام میں نے آپ کو بتایا، ان سے میں متاثر ہوا ہوں اور ان کو میں سنتا تھا۔ اب بھی جب ضرورت ہوتی ہے، جب ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، تو میں ان میں سے کسی کچھ سیکھنے کے لیے جن کو سنا جاتا ہے، میں ان کو سن لیتا ہوں۔ بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں، آپ نے ٹائم نکالا۔ اور باقی دیکھنے اور سننے والوں سے یہ میں کہوں گا، اگر آپ بھی قاری صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے بوڈ کاسٹ میں ہم قاری صاحب سے وہ سوال بھی پوچھیں گے اور آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ والسلام۔